वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक और अहम खबर शामिल करेंगे शाम के हवाले से, जहां पे जो माजूल सदर हैं बशारुल असद, उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। और सिर्फ उनको नहीं, उनके करीबी साथियों के हवाले से भी ये शामी अदालत की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया। 2024 में उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो केसेस थे इनका सामना करना पड़ा था उनकी गैर मौजूदगी में। उनके हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से कहा जा रहा था कि वो रूस चले गए। इसी के ऊपर बात करेंगे कि इन 2 सालों में आखिर शाम में क्या तब्दीली आई है और ये जो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं इससे क्या मोटिव्स अचीव करना चाह रही है जो शामी गवर्नमेंट है। उसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद शरफुद्दीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैयद शरफुद्दीन साहब। उनको सज़ाए मौत तो सुना दी गई है और 2024 के बाद अब हम 2026 तक भी आ गए हैं। किस तरह से देखते हैं शाम की जो ट्रांजिशन हुई है बशारुल असद के बाद और इस वक्त जो करंट रिजीम है, क्या शाम के लोगों के लिए कोई बेहतरी आ सकी है? देखिए, ये जो आपने आज खबर सुनी है कि एक सीरियन क्रिमिनल कोर्ट ने उनको एक सज़ा सुनाई है इन एब्सेंशिया। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी ममालिक में इस किस्म के ट्रायल्स बनाए गए और उनके फॉर्मर लीडर्स को सज़ाए मौत दी गई। बाज़ दफ़ा सज़ाए मौत के बजाय लंबी प्रिजन सेंटेंसेस हुई। आपको याद होगा कि 1961 में इसराइल ने अपने एक एनिमी को, जिसका नाम एडोल्फ आइखमन था, उसको अगवा करके इसराइल ला के ट्रायल किया था और उसको सज़ाए मौत सुनाई। 1977 में पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक कोर्ट कायम की और एक उनको सेंटेंस दी गई डेथ की कि उन्होंने एक अपने अपोजिशन लीडर अहमद रज़ा कसूरी की मर्डर का उन्होंने ऑर्डर दिया था। 2006 में जो यूगोस्लाविया में सिविल वॉर हुई थी, उसमें सर्बिया के प्रेसिडेंट सोलोबोडान मिलोसेविच को भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने, जो कि सिर्फ वॉर क्राइम्स इन यूगोस्लाविया में के ऊपर बना था हेग में, उसको भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। लंबा ट्रायल पीरियड था 4 साल का, लेकिन 2006 में जब उसकी डेथ हो गई तो वो ख़त्म हो गया। फिर हाल में आप इसी रीजन में देखें मिडिल ईस्ट की, कि 2005 में, हाल तो नहीं है, 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन को एक ट्रायल के तहत उसको सज़ा दी गई मौत की और फिर उसको मौत के घाट उतारा गया 2006 में। 2015 में लीबिया में मुअम्मर अल कदाफ़ी के ख़िलाफ़ इस तरह से एक ट्रायल हुआ, अगरचे कि उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बेटे सैफुल इस्लाम के ख़िलाफ़ वो ट्रायल चला और उसमें उसको मौत की सज़ा हुई। ये अलग बात है कि वो सज़ा पूरी इसलिए नहीं हो सकी कि वो उसको असैसिनेट कर दिया गया 1 साल के बाद, जब 2015 में उसके खिलाफ ये फैसला आया। तो इस तरह के जो फैसले हैं ट्रायल कोर्ट्स के, जो नेशंस अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स के खिलाफ करती हैं। लाइबेरिया के भी जो चार्ल्स टेलर हैं, उनके भी खिलाफ एक कोर्ट सेटअप हुई थी हेग में, जिन्होंने उनको फॉर एट्रोसिटीज कमिटिंग इन सियरा लियोन उनको सज़ा दी, लेकिन चूंकि वो यूरोप में हुई थी और यूरोप जो है वो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए उनको लंबी सज़ा दी गई, जो अब वो रवांडा में गुजार रहे हैं। तो इस ट्रायल का जो फ़ायदा है, जैसे आपने सवाल किया, उसका फ़ायदा ये है कि उन लोगों को जिनको वाकई सीरिया में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का सामना करना पड़ा था बशार अल असद की रिजीम की वजह से, और अपने वो प्यारों को से हाथ धो बैठे थे, या जो उनके पास अभी भी जो लिविंग मेंबर्स हैं जो उस एट्रोसिटीज़ को याद करते हैं, उनको एक तरह से क्लोजर मिल गया है। यानी कि एक तरह से ज़हनी सुकून मिल गया है कि जी, जिस आदमी ने हमारे खिलाफ ये सब कुछ किया था, इंसानी ह्यूमन राइट्स के और वॉर क्राइम्स किए थे, उसको अब सज़ाए मौत मिल चुकी है। तो ये एक तरह से एक सिंबॉलिक समझ लीजिए कि ये एक वर्डिक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम इट पुट्स प्रेशर, रूस के ऊपर भी एक प्रेशर जाता है इसका, कि अब रूस को वापस करना होगा उसको, क्योंकि रूस और सीरिया के दरमियान में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, जो कि 2022 में साइन की थी और इन्होंने बशार अल असद नहीं की थी। और वो ये सोच के की थी कि जो सीरिया से भाग जाएंगे उन मुखालिफिन, उनको वापस बुलाया जाए, लेकिन वो अब उल्टा उनके मतलब से उनके ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। अब वो अलग बात है कि रूस उसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है, लेकिन ये एक प्रेशर है। मैं देखता हूँ कि जो सेंटेंस है,
اس کا پریشر احمد الشرع کے اوپر بھی ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ احمد الشرع کا پاسٹ اتنا کوئی صاف نہیں ہے. وہ بالکل ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے جو سیاست کے ذریعے میدان میں آئے اور صدر بنے. بلکہ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک اپرائزنگ ہوئی تھی دروز ایریاز میں اور الوائٹس کے ایریاز میں، جس میں انہی کی حکومت کے رجیم نے، انہی کی پولیس نے الوائٹس اور دروز کے اوپر کافی مظالم ڈھائے، حتیٰ کہ اتنے مظالم ڈھائے کہ اسرائیل ان کی سپورٹ میں آ گیا. تو ایک پریشر ان کے اوپر بھی ہے کہ جی یہ خیال رکھیں کہ فری ہینڈ ان کو نہیں ملا ہے. اگر یہ صدر بن گئے ان کے خلاف بھی یہی چارجز استعمال ہو سکتے ہیں جب یہ پاور میں نہیں رہیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ٹرائل سے ماخوذ کی جا سکتی ہیں. اور ایک اور بھی جو عموماً کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے جو نیشنل ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں انٹرنیشنل ڈیو پروسیس آف جسٹس کو آبزرو نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا مین مقصد ہوتا ہے بدلہ لینا، یعنی کہ ریٹریبیوشن. جو انہوں نے ظالم ڈھائے ہیں اس کو وہ کسی طرح سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کو کلوزر دینا چاہتے ہیں. تو چنانچہ وہ لمبے ٹرائل نہیں کرتے جس طرح سے انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں ہوتے ہیں 4-4 سال کے، 6-6 سال کے، بلکہ وہ ایک ہی سال میں فیصلہ سنا دیتے ہیں. ادھر بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے 2025 میں ان کو ٹرائل پہ لائے بشار الاسد کو، اور 2026 میں ان کو سزا سنا دی. تو ایک تو یہ امپیڈیمنٹ ہے. دوسرے یہ کہ جو ملک یا جو رجیم آپ سمجھ لیں جو ٹرائی کر رہا ہے اپنے فارمر ظالم حکمران کو، اس کے کتنے کریڈینشل ہیں. کیا وہ الیکشن سے جیت کر آیا ہے، اس کے صاف ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، یا وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں ملی بھگت کر کے. اور احمد الشرع کی حکومت سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب یہ کہ ایک سرپرائز تھا سب کے لیے، دنیا کے لیے، کہ ایک ایسے لیڈر جو کہ اسلامک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جس کی اپنی اٹراسٹیز ریکارڈ پر ہیں، ان کو بنا دیا گیا. تو ان کے رجیم کی کیا لیجٹمیسی ہے کہ وہ ایک اور ظالم کو ٹرائی کریں. جی اور اچھا تیسری سید بات، شرف الدین صاحب، بالکل آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. اس میں یہ والا اینگل بھی شامل کر لیجیے گا کہ یہ جو ایک ہپوکریسی ہے کہ ایسی اٹراسٹیز جو ویسٹ کو قابل قبول ہوں، وہ تو کسی بھی انسان کو ایلیجیبل لیڈر بنا دیتی ہیں اور ہر طرح کے ٹائٹل کے لیے ایلیجیبلٹی بن جاتی ہے، چاہے ماضی میں ان کے خلاف ہی فیصلے کیوں نہ آئے ہوں. اور وہ ظلم جو کہ ویسٹ کے لحاظ سے جو ہے ظلم ہو، چاہے وہاں کے لوگ بالکل یہ کہیں گے ظلم ہر کسی قسم کا ظلم ہی ہوتا ہے اور اس کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن اس کے خلاف ایسی سزائیں آ جائیں گی. یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو شاید بظاہر ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کے مخالف تھا، اور اب وہاں پر ایک ایسا لیڈر آ گیا جس کے بارے میں پہلے ایسا نہیں سوچا جا رہا تھا کہ وہ شاید پرو ویسٹرن ہوگا، لیکن اب اس کی گورنمنٹ کے 2 سال ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید تمام جو مغربی ممالک ہیں ان کا آشیرواد حاصل ہے اس کو. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیے ای یو فار انسٹنس اور یونائٹڈ نیشنز بھی موت کی سزا کو اب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے ہیں اور آپ ثابت کر دیتے ہیں کسی فارمر ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف کہ اس نے کیے ہیں اور انسانوں کو ہیومن رائٹس اور وار کرائمز کے تحت مارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو لمبی سزا دے دیں، جیل دے دیں تا حیات، لیکن انہیں مارے نہ. تو اس سیرین ڈیسیشن میں بھی ای یو جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو سینٹنس ہے یہ سینٹنس ٹو ڈیتھ ہوا ہے. تو ایک ان کا مورل ایک ہے اسٹانس جس پہ وہ قائم رہیں گے. وہ بالکل سیریا کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ وہ بشار الاسد کو اگر وہ ایکسٹراڈائٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کو حمایت کریں کہ اس کو سزائے موت دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اس بات کی ایک ادراک موجود ہے کہ ان کے ممالک نے بھی جنگوں میں اس قسم کے کرائمز کیے ہیں جس پہ ان کو بھی ٹرائل پہ لایا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ فار انسٹنس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو وہ اس لیے ریکوگنائز نہیں کرتا اور اس لیے وہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا اسٹیٹیوٹ، کہ امریکہ کو خطرہ ہے کہ امریکہ کی کئی جنگوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس کی بیسس پہ امریکہ کے لیڈرز کو وہ ان کو وار کرائمز کے اگینسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور آپ نے بھی حال میں دیکھا ہوگا کہ اسرائیل میں جو جنگ ہوئی مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے تحت باقاعدہ بک بھی کیا گیا، اور ایک جنوسائڈ کا ایک جو انہوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا جو ابھی بھی کنٹینیو کرتا ہے، اس کے تحت بھی وہ آتے ہیں.
تو یہ ان کنٹریز کو ویسٹ میں اتنا تو ہے ضرور خیال کہ کرائمس اگینسٹ ہیومینٹی غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں۔ احمد الشرا جو ہیں ان کا تھوڑا سا معاملہ ذرا سا مختلف اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے رشیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے، اگرچہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ نیٹو کا ہدف ہے، اور ویسٹرن کنٹریز ایک طرف ہیں اور رشیا کی پالیسی اور ان کے صدر کی پالیسی پوٹن کی ایک طرف ہے۔ لیکن احمد الشرا نے 2025 میں رشیا کا دورہ بھی کیا تھا، اور رشیا کی جو بیسز ہیں اگرچہ کہ وہ اس وقت صرف برائے نام ہیں، اس میں فوجی نہیں ہیں، تھوڑے سے ایڈوائزرز ہیں، لاجسٹکس ہیں، تو رشیا کی 3 یا 4 بیسز ابھی بھی سیریا میں موجود ہیں جو بالکل ڈسمینٹل نہیں کی گئی ہیں۔ ایک ان کی نیول بیس ہے اور 2 ان کی جو ہیں وہ لینڈ بیسز ہیں، جدھر سے لاجسٹکس یہ سپلائی کرتے رہے ہیں سینٹرل افریقن ریپبلک کو، مالی کو، برکینا فاسو کو اور سوڈان کو، کیونکہ وہاں بھی رشیا کی مطلب یہ کہ ان کی طرف سے جو ویگنر فورسز لڑی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، وہاں سے بھی رشین سپلائی گئی تھی۔ تو یہ ایک سمبولک پریزنس ہے رشیا کی تھرو سیریا ان افریقہ، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ احمد شرا کی حکومت اب پریزیڈنٹ پوٹن سے یہ درخواست کرے کہ ہماری یہ سینٹنس پاس ہو گئی ہے، آپ بشار الاسد کو واپس کریں، اور اس سے رشیا کے اوپر ایک کافی پریشر آئے گا کہ آیا وہ اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، نیو یہ جو رجیم ہے سیریا کے اندر احمد الشرا کے تحت، اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں سیریا میں اور افریقہ میں، یا وہ ان کو کہہ دیتا ہے صاف صاف کہ نہیں، بشار الاسد جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے پریشر ہے جو اس ڈیسیشن جو ہے یہ روس کے اوپر آئے گا۔ صحیح، جو کرنٹ سیریا اس کا آپ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح سے اس کو انالائز کریں گے؟ کافی ان نون چیزیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی اس میں احمد الشرا کی حکومت کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حزب اللہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، جو اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال تھا کہ وہ اگر اسرائیل یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا، جس سے زیادہ تر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر میں سیریا کو استعمال کروں گا اور حزب اللہ کی طاقت کو کم کروں گا۔ تو اس میں سیریا نے نو کہہ دیا۔ سیریا کا جو سٹانس ہے گولان ہائٹس پہ، وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اس آکیوپائڈ ٹیریٹری کو خالی کرے۔ تو ایک طرح سے پوری طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد الشرا جو ہیں وہ ویسٹ کے پٹھو ہیں، ان کی طرف سے کچھ اس طرح سے فیلرز ملے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ان تمام مجبوریوں کے باوجود کچھ نہ کچھ اپنا ایک انڈیپینڈنس اسٹانس قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک اپنے دروازے رشیا کے لیے بند نہیں کیے۔ صحیح، بہت شکریہ سید شرف الدین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً جو سیریا کے حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر نظر ضرور ہے۔ 2024 سے پہلے جو حالات تھے، کیا اس کے بعد 2024 سے لے کر 26 تک کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہت ساری جو چیریٹیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے مطابق صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن جس قدر پہلے بدتر تھی شاید اس سے اگر لوگوں کے حوالے سے دیکھا جائے، ریلیف کے حوالے سے دیکھا جائے، تو کسی حد تک تھوڑی سی بہتری جو ہے وہ ضرور آئی ہے۔ جو بشار الاسد ہیں ان کے حوالے سے یہی خبریں تھی کہ وہ روس چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں، اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ کیا روس ان کو واپس کرے گا؟ اسرائیل جو سیرین گورنمنٹ ہے اس کو واپس کیا جائے گا؟ جیسے کہ ابھی جو سید شرف الدین صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا احاطہ بھی کیا کہ ایک ایکسٹریڈیشن جو کانٹریکٹ اگریمنٹ موجود ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ آنے والے شوز میں اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ ان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے آج ایک تازہ ترین خبر سامنے آئی کہ کس طرح سے جب لاسٹ منتھ وہ انقرہ میں جو نیٹو سمٹ ہے اس میں شمولیت کے لیے گئے تھے، تو اس سے واپس آتے ہوئے یقیناً آپ جانتے کہ یو ایس ایران جنگ اس وقت بھی جاری تھی، جو سیکیورٹی خدشات تھے اس کے پیش نظر ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا تھا۔ کیا یہ فیصلہ تھا؟ دکھاتے ہیں۔ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ امریکی حکام اس خفیہ سیکیورٹی آپریشن اور نئے صدارتی طیارے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے لاتے ہیں۔
शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।